अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। ये कहानी भी एक रीडर की सच्ची कहानी है और ये एक अजीब सी रस्म पे लिखी गई है। इस उलझी हुई कहानी को लिखते हुए मैंने पहली बार रिसर्च की है और कई घंटे मुझे इस कहानी की गुत्थी को सुलझाने में लग गए। शायद आप भी ये पढ़कर बेयकीन से हो जाएंगे और मैं भी उस रीडर की बात पर उलझ के रह गई थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए। बहरहाल कहानी के साथ साथ आप लोगों से मशवरे और बातें भी जारी रहेंगी, तो शुरू करते हैं इस उलझी हुई कहानी को। रिहाम खान बिनते हाशिम खान क्या आप हन्नान खान बिन यूसुफ खान के साथ बहैसियत अमानत निकाह वाली के तौर पर हक महर मुबलिग 5 लाख रुपए के एवज़ कबूल करती हैं? मौलाना साहब की बात सुन के मैंने अपनी अम्मा की तरफ देखा। अम्मा क्या बोलूं? बोलो कबूल है। अम्मा की बात सुन के मैंने कहा कबूल है। मौलाना साहब ने 3 बार ये जुमला दोहराया और मैंने कहा कबूल है। मैं अभी स्कूल से घर आई थी जब अम्मा ने मुझे सुर्ख जोड़ा पहनने के लिए दिया। वो बीमार थी, उनका सांस बुरी तरह से फूल रहा था। पता नहीं किस बात की जल्दी थी। मैंने कहा अम्मा गोटे वाला जोड़ा आम क्यों पहने? कहने लगी रिहाम सवाल मत करो, मैं बस जो कह रहा हूँ कर लो, मेरे पास वक्त नहीं है बच्चा। अम्मा की बात ने मुझे परेशान किया था। अम्मा तुम हमको बताओ तुमको क्या हुआ है, तुम कहाँ जा रहा है जो वक्त नहीं है? मैंने फिक्रमंदी से पूछा था। रेहाम सवाल मत करो, बस जल्दी करो, इससे पहले कि तुम्हारा बाप आ जाए जोड़ा पहनो। मैंने वो जोड़ा पहन लिया। अम्मा ने गोटे वाला दुपट्टा भी दे दिया। तभी वो लोग आ गए। बस चंद ही लोग थे, 2 ख़वातीन 3 मर्द। ख़वातीन ने टोपी वाला बुर्का पहन रखा था। मेरी वालिदा बड़ी उजलत दिखा रही थी। मैं उस वक्त महज 12 साल की थी। मेरे दूर के 2 मामू भी पहुंच गए, मौलाना साहब भी आ गए। मुझे तब ये नहीं पता था कि निकाह क्या होता है। बस जो अम्मा ने कहा मैंने कह दिया। रोना मैंने उस वक्त शुरू किया जब अम्मा ने मुझे भी टोपी वाला बुर्का पहनाया और मेरा हाथ उस खातून के हाथ में दे के कहा हमारा बच्ची का ख्याल रखना। वो खातून मेरी माँ की उम्र की थी। मेरी माँ रो रही थी, वो खातून भी रो रही थी। ये सुनना था कि मैं अपना हाथ छुड़वाने लगी। अम्मा अम्मा हम नहीं जाएगा, अम्मा हमें क्यों भेज रही हो? मेरी माँ कहने लगी वक्त नहीं है गुल खैर, बीबी इसे ले जा, इसका बाप आ गया तो गज़ब ढा देगा। वो खातून मेरा हाथ सख्ती से पकड़े मुझे बाहर ले गई। बाहर स्याह रंग की गाड़ी खड़ी थी जिसमें मुझे बिठाया गया। गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ी थी। मैं अम्मा अम्मा कहे जा रही थी। जब गाड़ी चलाते नौजवान ने मुझे चिल्ला के कहा कि चुप करके बैठ जाओ वरना गोली से उड़ा दूंगा। उसके गज़बनाक लहजे को सुन के मैं डर गई। बिना आवाज़ के बस सिसकियों से रोती रही। गाड़ी पथरीले रास्तों से होती हुई अब हमवार सड़क पे आ चुकी थी। कई घंटों की मुसाफत थी। मैं रोते रोते सो गई। जब आंख खुली तब भी मैं सफ़र में थी, मगर रात हो चुकी थी। मुझे जागता देख के वो खातून कहने लगी बच्चे भूख लगी है, रोटी दूं तुम्हें? अजनबी लोगों के सामने मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अरे जब से भूखी हो तुम्हारी अम्मा ने कहा भी था कि तुमने खाना नहीं खाया। अम्मा इसे खाना दो, हम देखता है कैसे नहीं खाता। फिर वही शख्स करख्त लहजे में बोला। जैसे उसका चेहरा सपाट था, लहजा भी गरजदार था और उम्र में वो 25 साल का होगा। मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ में आंसू भी बहा रही थी। अगली सुबह हुई, फिर शाम हो गई। सफ़र करते करते हम थक चुके थे। गाड़ी अब शहर की सड़कों पे दौड़ रही थी। फिर एक बंगले के बाहर जाके गाड़ी रुकी। हॉर्न के शोर पे चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। गाड़ी बंगले के अंदर जाके रुकी। वो खातून मुझे गाड़ी से नीचे उतार के बंगले के अंदर ले गई। मैं गुमसुम सी पूरे बंगले को देख रही थी जब वही खातून मुझे एक कमरे में ले गई। कहने लगी तुम आराम कर लो, अलमारी में तुम्हारा कपड़ा है, तुम पहन लो। ये कह के वो औरत चली गई। मैं पहले तो अम्मा को याद करके रोती रही, फिर अलमारी खोल के कपड़े निकाल के नहा के पहन लिए। मैं काफ़ी थकन महसूस कर रही थी।
اس لیے سو گئی۔ پھر شام کو میری آنکھ کھلی، گھبراتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکلی۔ وہ خاتون باہر بیٹھی ایک 22 سالہ لڑکی سے باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی آؤ آؤ ریحام۔ میں باہر آ گئی۔ ڈرتے ڈرتے میں اس خاتون تک پہنچی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کہنے لگی تم کو بھوک لگا ہے، کھانا کھا لو، تم بڑی دیر سے اٹھا ہے، ہم تو کھانا کھا چکے۔ میں نے کہا ہم کو اپنی اماں کے پاس جانا ہے۔ وہ کہنے لگی ہم ہیں تمہاری اماں، تم ہمیں اماں کہا کرو۔ میں نے کہا میں آپ کو کیوں کہوں اماں، میری اماں ادھر ہے پشاور میں۔ وہ کہنے لگی تمہاری اماں نے تمہیں ہمارا حوالے کیا ہے، اب تم ہمارا عزت ہے، ہمارا غیرت ہے، اب تم ہمارا گھر پہ رہے گا، تم ہمارا ولی محمد کا امانت ہے۔ مجھے اس خاتون کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی 22 سالہ لڑکی کہنے لگی اماں آہستہ آہستہ سب سمجھ آ جائے گا، تم فکر مت کرو۔ پھر مجھ سے کہنے لگی آؤ میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے باورچی خانے میں لے گئی۔ وہیں رکھے گول میز پہ اس نے مجھے بٹھا دیا، کھانا بھی دیا۔ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے نا تمہارا سوتیلا باپ اچھا انسان نہیں ہے، اگر ہم تمہیں یہاں نہ لے کے آتا تو تمہارا باپ تمہیں چند پیسوں میں بیچ دیتا۔ تمہاری اماں کو یہ سب منظور نہیں تھا، تم کو بچانے کے لیے اس نے یہ سب کیا ہے۔ تم یہاں محفوظ ہو، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے کہا میری اماں کو بھی یہاں لے آؤ، مجھے اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی ہم تمہارا اماں کو نہیں لا سکتا، تمہیں نہیں پتہ اپنی جان پہ کھیل کے حنان خان تمہیں یہاں لے کے آیا ہے۔ اگر ہم پکڑے جاتے ہماری گردنوں کو اڑا دیا جاتا، اس لیے بجائے رونے کے یہاں خوش رہو، تم یہاں خوش رہے گا، تمہاری اماں وہاں خوش رہے گا۔ بڑے پیار سے اس نے مجھے سمجھایا تھا۔ میں ان کے گھرانے کے بارے میں بالکل کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھے پتہ چلا کہ وہ 22 سالہ لڑکی اس خاتون کی بڑی بہو تھی، اس کے بڑے بیٹے حنان خان کی بیوی۔ گھر میں رہنے والے بہت زیادہ افراد نہیں تھے، البتہ ملازمین تھے۔ اس خاتون کے منہ سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میری اماں اور وہ دونوں خالہ زاد تھیں۔ میرے ابا کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ میری پیدائش کے بعد زبردستی میری ماں کی شادی ایک نشئی اور جواری سے کر دی گئی۔ وہ میری ماں پہ تو جو ظلم ڈھاتا تھا وہ ڈھاتا تھا، لیکن وہ مجھ پہ بھی اچھی نظر نہیں رکھتا تھا۔ وہ مجھے جوئے میں ہار چکا تھا۔ میری ماں بیمار رہنے لگی تھیں، اس لیے وہ خاتون مجھے یہاں لے آئیں، لاہور میں۔ یہاں وہ کئی سالوں سے رہ رہے تھے۔ تعلق تو ان کا بھی پشاور سے تھا، لیکن رہائش لاہور میں تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن 6 مہینے بعد اس خاتون کا دوسرا بیٹا ولی محمد واپس آ گیا، اور وہ بھی 2 مہینوں کی چھٹیوں پہ۔ وہ یہی کوئی 18 سال کا لڑکا تھا۔ جب سے آیا تھا مجھے گھور گھور کے دیکھے جا رہا تھا، اس کا یوں مجھے دیکھنا مجھے برا لگ رہا تھا۔ پھر اپنی ماں کے قریب آیا، کہنے لگا اماں یہ ہے ہمارا دلہن۔ خاتون کہنے لگی ہاں یہی ہے، دیکھنے میں تو پیارا ہے۔ لیکن وہ 22 سالہ لڑکی کہنے لگی دیکھو ابھی اس پہ آنکھ جمانے کی کوشش مت کرنا، جب تم تعلیم مکمل کر کے واپس آئے گا تو ہم بڑی دھوم دھام سے تم دونوں کا رخصتی کرے گا۔ وہ کہنے لگا ہم کو پتہ ہے، لالا نے ہم کو بتایا تھا، ہم کوئی بچہ توڑی ہے۔ اس کی بات سن کے اس کی بھابھی ہنسنے لگی۔ میرا شمار شاید ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو جلدی کسی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوتی، بس اپنے آپ میں رہتی ہیں۔ البتہ مجھے باغبانی کا بہت شوق تھا۔ صبح صبح میں اس بنگلے کے لان میں آ جاتی، پھولوں پر بیٹھی تتلیاں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں۔ آج صبح میں انہی تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے ایک تتلی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کیا، اور میں بہت خوش تھی۔ کافی دن سے کوشش کر رہی تھی کہ تتلی کو اپنے ہاتھوں میں قید کر سکوں، لیکن ناکام ہو رہی تھی، اور اپنے آپ ہی آج مجھے کامیابی مل گئی۔ لیکن جیسے ہی میں پیچھے کو پلٹی بری طرح سے کسی سے ٹکراتے ہی میرے ہاتھ کھلے اور تتلی اڑ کے میری پہنچ سے دور چلی گئی۔ سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہارا وجہ سے میرا تتلی اڑ گیا۔ کہنے لگا اس نے تو اڑنا ہی تھا، یہ تتلیاں اڑتی ہوئی اچھا لگتی ہیں، انہیں قید مت کیا کرو۔ مجھے تتلی کے اڑ جانے کا افسوس تھا،
کہنے لگا سنو تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارا نام ریحام ہے۔ کہنے لگا اچھا نام ہے، لیکن سب سے پیاری تمہاری آنکھیں ہیں، نیلے رنگ کی آنکھیں، کسی نیلی جھیل جیسی۔ اس کی بات پہ میں کچھ نروس ہوئی تھی، میں اندر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، ہمارا ہاتھ چھوڑو۔ لیکن وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ کہنے لگا تم کو پتہ ہے تم ہمارا منقوہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جب تم بڑا ہو جائے گا تو ہم بھی بڑا ہو جائے گا، بالکل لالا کی طرح، اور تم گل بابی کی طرح ہو جائے گا، تو پھر تم ہمارا بیوی ہو جائے گا۔ اس کی بات پہ میں کچھ کنفیوز سی ہوئی۔ میں نے کہا ہم کو تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا ہاتھ چھوڑو ولی محمد۔ وہ کہنے لگا تم کو پتہ ہے لندن میں ہم جہاں پڑھتا ہے وہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتا ہے۔ پہلی بار جب ہمارا ساتھ وہ گوری لڑکی بیٹھی تھی نا، ہم بھی تمہارا طرح گھبرا گیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا بات سنو، تم ہم سے دوستی کرے گا؟ ہم تم کو باہر گاڑی میں گھمانے لے کے جائے گا۔ میں جب سے آئی تھی بنگلے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، تم اپنا اماں سے پوچھو۔ کہنے لگا ہم تو تم سے دوستی کرے گا، اماں منع نہیں کرے گا، کیونکہ تم ہمارا وہ ہے۔ وہ لالا بھی تو گل بابی کو باہر لے کے جاتا ہے، اماں منع تھوڑی کرتا ہے۔ میں نے کہا تم ہم کو ہماری اماں سے ملوانے لے جا سکتا ہے؟ یہ بات سن کے کچھ دیر کے لیے وہ چپ ہوا۔ کہنے لگا نہیں، لالا بہت غصے والا ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو بہت مارے گا۔ تم کو اغوا کر کے لایا ہے، تم کو اس کے غصے کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کے لالا سے تو میں بھی بہت ڈرتی تھی، بہت ہی سخت مزاج قسم کا نوجوان تھا۔ شام کو وہ مجھے باہر لے گیا، اس نے مجھے آئس کریم کھلائی، اور آہستہ آہستہ میں اس سے کچھ بے تکلف ہو چکی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت میرے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہتا تھا، اپنے کالج کے قصے سناتا رہتا تھا۔ اس کی دوستی لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں سے بھی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا 2 ماہ کیسے گزر گئے۔ ایک دن وہ کافی اداس تھا۔ میں نے کہا ولی محمد تمہیں کیا ہوا؟ چلو نا باہر چلتے ہیں، باہر چل کے تتلیوں کو پکڑتے ہیں۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں کچھ سرخ تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے رویا ہو۔ میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تم کو کیا ہوا ہے؟ تم رو رہا تھا کیا؟ اس نے مجھ سے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا تم کو شرم نہیں آتا؟ ایک پٹھان کا بیٹا ہو کے تم روتا ہے؟ پتہ ہے ہمارا پشاور میں مرد کبھی نہیں روتا، اور جو روتا اس کو ہم بے غیرت کہتے ہیں۔ کہنے لگا پتہ ہے ہم کو، ہم رو نہیں رہا، ہم اداس ہے۔ تم کو پتہ ہم 2 دن بعد واپس چلا جائے گا، اور پھر پورے 5 سال بعد واپس آئے گا۔ 5 سال؟ 5 سال کا مطلب پتہ ہے تم کو؟ میں نے کہا ہاں پتہ ہے۔ میں نے کہا تم کیا جانا نہیں چاہتا؟ کہنے لگا نہیں جانا چاہتا۔ میں نے کہا تو مت جاؤ، کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ جو ہمارا لالا ہے نا، اس کو بڑا مسئلہ ہے۔ کہتا ہے تم اچھا تعلیم حاصل کرو، تم کو ہم ہماری طرح جاہل نہیں رہنے دے گا۔ میں نے کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا نا تو یوں نہیں روتا۔ پتہ ہے ہم کو بھی پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن ہمارا ابا اسکول نہیں جانے دیتا تھا۔ اماں ابا سے لڑ کے ہم کو اسکول بھیجتا تھا۔ ہم 5ویں جماعت تک پڑھا ہے، 5ویں جماعت کے پرچے نہیں ہوئے تھے، ابھی تمہاری اماں ہم کو ادھر لے آئی۔ وہ کہنے لگا اگر تم کو پڑھنے کا شوق ہے تو ہم اماں سے کہہ دے گا تم داخلہ لے لو۔ یہ سن کے میں خوش ہو گئی۔ بے ساختہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا سچ کہہ رہے ہو ولی محمد؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر ایک نظر اپنے ہاتھ میں میرے ہاتھ کو دیکھا۔ مجھے شاید اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اور میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا۔ کہنے لگا ہمارا دل نہیں چاہ رہا تم کو چھوڑ کے جانے کو، دل چاہ رہا تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی بات نے مجھے کچھ حیران کیا تھا۔ میں نے کہا ہم کیوں جانے لگا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا ریحام کیا ہمارے جانے پہ تم کو کچھ نہیں ہو رہا؟ میں نے کندھے اچکائے، میں نے کہا نہیں تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہنے لگا تم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا ہم نے اپنی اماں کو چھوڑا ہے، دیکھ لو ہم روتا نہیں ہے، اماں سے زیادہ تو کسی کو کسی سے محبت نہیں ہوتا،
ہم اپنی اماں کے بغیر رہ سکتا ہے تو تمہارے بغیر بھی رہ لے گا۔ وہ کہنے لگا لیکن ام تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ریحام، ام کو تم بہت یاد آئے گا، جب ام واپس آئے گا تم کو اپنی بیوی بنائے گا۔ اس کی بات پہ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا ولی محمد ہمارا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا، ہم کو تم بہت اچھا لگتا ہے، تم کو پتہ ہم کبھی نہیں رویا، لیکن جب یہ سوچتا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جائے گا تو ہم کو رونا آتا ہے۔ ہمارا بس چلے ہم تم کو اپنے ساتھ لے جائے۔ ریحام ہم تم سے بہت محبت کرتا ہے، بس یہ چاہتا ہے تم روزانہ ہم کو یاد کرو، ہم سے محبت کرو، اور یہ بھی دعا کرنا کہ 5 سال بہت جلدی گزر جائے، جب ہم واپس آئے گا تو تمہیں اپنانے میں دیر نہیں لگائے گا۔ میں بار بار اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، اس کی باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھیں، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار مجھے ولی محمد سے کچھ خوف محسوس ہوا، یہ اس کی نظروں میں وارفتگی ہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا ہمارا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا پہلے بتاؤ ہم سے محبت کرو گی نا ریحام؟ پتہ نہیں اس کے لہجے میں کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں ہم کرے گا، اب ہمارا ہاتھ چھوڑو۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں فوراً سے ولی کے کمرے سے باہر نکلی۔ میں بہت بدحواس تھی، بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے سے باہر نکلی حنان خان سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ وہ شاید ولی کے کمرے میں جا رہا تھا۔ کہنے لگا اے لڑکی تم کو نظر نہیں آتا ہے، دیکھ کے نہیں چلتا؟ وہی غصہ، وہی روب دار لہجہ۔ میں ڈرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ 2 دن بعد ولی محمد جب ایئرپورٹ جانے لگا تو بار بار مجھے دیکھ رہا تھا، آنکھیں متورم تھیں۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے لگا جیسے میں بھی اداس ہو گئی، اس کی کمی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ جب باہر لان میں جاتی وہ شدت سے یاد آتا، کبھی اس کی روئی روئی آنکھیں بے چین کرتی۔ کچھ دن بعد مجھے بھی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ ولی محمد کی والدہ کہنے لگیں کہ یہ ولی کی خواہش ہے کہ تم بھی پڑھو۔ یہ سن کے میں بہت خوش تھی۔ جس دن میں اسکول گئی میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حالانکہ کلاس میں بڑی تھی کیونکہ میں 12 سال کی تھی، لیکن میں نے کافی محنت سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو اسکول میں میری کافی دوستیں بھی بن گئی تھیں۔ 1 مہینے بعد ولی محمد کا فون آیا، گھر کے نمبر پہ فون آیا تھا۔ اس کی والدہ اس سے بات کر رہی تھی، پھر اس کی بھابھی نے اس سے بات کی۔ میں وہیں کھڑی تھی لیکن کہہ نہیں پائی۔ کچھ دیر بعد اس کی والدہ کہنے لگی ریحام ولی محمد سے بات کرو، تمہارا پوچھ رہا ہے۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے پاس آئی، ان کے ہاتھ سے فون لیا۔ کہنے لگا کیسی ہو تم؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ کہنے لگا تمہارے بغیر بہت اداس ہوں۔ یہ سن کے میں نے ایک نظر اس کی بھابھی کو دیکھا، دوسری نظر اس کی والدہ کو۔ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی مسکراتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھیں۔ میں نے کہا بے شرم، تم کو شرم نہیں آتا؟ کیسا پٹھان کا بچہ ہے تم؟ تمہاری اماں اور بابی نے سن لیا ہے۔ مجھے سبکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگا سن لیا تو کیا ہوا؟ ہم کوئی غیر سے بات توڑی کر رہا ہے، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے۔ اداس ہوگا تو تم کو بتائے گا نا کہ ہم اداس ہیں، تم یاد آئے گا تو کہے گا کہ تم یاد آتا ہے۔ اچھا بتاؤ پڑھائی کیسا جا رہا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں مسکرائی تھی۔ میں نے کہا تم نے اپنی اماں سے کہا تھا؟ کہنے لگا ہاں ہم نے کہا تھا، ہماری بیوی ہے پڑھنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنے دو۔ میں نے کہا ولی محمد تم بہت اچھا ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا کتنا اچھا ہے، جلدی سے بتاؤ۔ میں نے کہا اچھا کا مطلب بس اچھا ہے۔ کہنے لگا ہم کو بھی تو پتہ چلے ہم تم کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا تم ہم کو بالکل اچھا نہیں لگتا، تم کو عزت راس نہیں ہے۔ اگر تم ہم سے اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرے گا تو ہم فون نہیں اٹھائے گا۔ وہ کہنے لگا ہم تو ایسی بات کرے گا، اور جب ہم آئے گا تو ہم جیسی جیسی بات کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر صرف بات نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا میں نے فون بند کر دیا۔ خبیث کا بچہ، بے شرم۔ میں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ گھر پہ صرف ایک ہی موبائل ہوتا تھا جو کہ ولی محمد کی ماں کے پاس ہوتا تھا۔ جب میں 8ویں جماعت میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ گل بابی امید سے ہیں۔ شادی کے 7 سال بعد وہ امید سے ہوئی تھیں۔
پورے بنگلے میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، صدقے خیرات کیے جا رہے تھے۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی تھی، اور گل ماہا اتنی خوش تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ میرے گلے لگ کے اس نے مجھے بتایا کہ اب تم چاچی بن جائے گا، ولی محمد یہاں ہوتا تو بہت خوش ہوتا۔ میں اب ان رشتوں کی عادی ہونے لگی تھی، ان کی خوشی میں خوش ہوتی تھی، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتی تھی۔ ولی محمد کی والدہ اب گل بھابھی کو بستر سے پاؤں بھی نیچے نہیں رکھنے دیتی تھیں، کہتی تھیں تم بس آرام کرو، ہم تم سے کوئی کام نہیں کرائے گا۔ اس لیے میں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ ویسے تو ہر کام کے لیے ملازمین تھے، لیکن کھانا گھر کی خواتین خود ہی پکاتی تھیں۔ پہلی بار جب میں نے دال بنائی اور گوشت بنایا تو حنان نے پہلا نوالا لیتے ہی گھور کے دیکھا، کہنے لگا اماں کھانا کس نے بنایا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اماں کہنے لگی ریحام نے بنایا ہے۔ ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، پھر نظریں نیچے جھکا گیا، کہنے لگا اچھا بناتی ہے۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ مجھے تو ڈر تھا کہیں میرے کھانے میں نقص نہ نکال دے۔ کھانا میں نے ولی محمد کی والدہ سے پوچھ کے ہی بنایا تھا، اور کافی مزے کا بنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالا، میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگا اپنی مرضی سے کوئی چیز لے لینا، ہمارے ہاں جب کوئی پہلی بار کھانا بناتا ہے تو انعام دیتے ہیں۔ میری ساس کہنے لگی رکھ لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے 5,000 کا نوٹ پکڑا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ میں ابھی 9ویں جماعت میں گئی تھی جب گل بھابھی کی ڈیلیوری کا وقت قریب آیا۔ جب اسے ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا تو میں نے کہا اماں ہم بھی ساتھ جائے گا، ہم کو چھوٹے بچے دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ اماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئیں۔ بھابھی کی کنڈیشن بہت خراب تھی، ان کا آپریشن چل رہا تھا، اور باہر حنان لالا بے حد پریشان تھا، بے چینی سے چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا۔ اماں بھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، میں بھی دعا مانگ رہی تھی۔ اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ نرس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کے میں بالکل بے اختیار سی ہوئی۔ میں جلدی سے نرس کے پاس گئی، تب تک حنان لالا اور اماں بھی میرے پاس آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگی مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ حنان لالا نے اپنے بیٹے کو پکڑا، چوما، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر وہ نرس سے کہنے لگا ہمارا بیوی کیسا ہے؟ نرس کہنے لگی اس کا کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سن کے حنان لالا پریشان ہوا تھا۔ اس نے اپنا بیٹا اپنی والدہ کی گود میں دے دیا۔ میں نے پہلی بار اتنا چھوٹا بچہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا اماں اس کو تم ام کو دے دو۔ اماں نے اسے میری گود میں پکڑا دیا۔ گورا چٹا بھوری آنکھوں والا چھوٹا سا بچہ، بالکل گل بھابھی جیسا تھا، میری گود میں آ کے چپ سا ہو گیا، مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ میں اسے ہلا جلا رہی تھی، اسے پیار کر رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد نرس نے جو خبر ہمیں سنائی وہ قیامت بن کے ہم پہ ٹوٹی۔ وہ کہنے لگی مسٹر حنان خان ہم آپ کی بیوی کو بچا نہیں سکے۔ یہ سننا تھا کہ ہم سب کے دل دھڑکنا بھول گئے۔ اماں تو وہیں پہ رونے لگیں، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ حنان لالا بالکل گم سم کھڑا نرس کو دیکھ رہا تھا۔ میری ساس بھاگتی ہوئی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئیں، کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا بہو بالکل ٹھیک تھا، مر کیسے سکتا ہے، تم کو غلط فہمی ہوا ہے۔ ڈاکٹر ہم کو ہمارا بہو کے پاس لے کے جاؤ، ہم اس سے بات کرے گا، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اماں کا دیوانوں والا حال تھا، بار بار ضد کر رہی تھی۔ جب حنان لالا نے انہیں پکڑا اور اپنے ساتھ لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، میں نے حنان لالا کی آنکھوں سے بھی آنسو گرتے دیکھے۔ لیکن جب میں اماں کے ساتھ گل بھابھی کو اندر دیکھنے گئی تو میرے بھی آنسو رک نہیں پائے، ایسا لگ رہا تھا سو رہی ہیں۔ اماں اسے دیکھ کے ہلانے جلانے لگی، رونے لگی، میں بھی آنسو بہا رہی تھی۔ حنان لالا نے گل بھابھی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، کہنے لگے اتنا جلدی کیوں مجھے تنا چھوڑ گیا گل، ہم کو پتا ہوتا تم ہم کو بیٹا دے کے چلا جائے گا تو ہم بیٹا نہیں لیتا۔ ایک کوہرام سا مچ گیا تھا، چھوٹے بیٹے کی کسی کو ہوش نہ تھی، حنان لالا کو نہ اماں کو، سبھی صدمے میں تھے۔
لوگ آ رہے تھے، افسوس کر رہے تھے، تدفین بھی ہو چکی تھی۔ وہ ننھا منا سا وجود میری ہی گود میں تھا۔ اس نے تو اپنی ماں کو دیکھا تک نہیں تھا، اپنی ماں کا لمس تک محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے فیڈر میں نے ہی پلایا، اسے سلا دیا۔ 3 دن سے وہ میرے پاس تھا، میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ میں بھی اسکول نہیں جا رہی تھی۔ 3 دن تک تو کسی کو کسی کی ہوش نہیں تھی۔ اماں کو کھانا بھی زبردستی میں ہی کھلا رہی تھی۔ پہلی بار میں نے حنان لالا کو بکھری ہوئی حالت میں دیکھا۔ 4 دن بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں پکڑا تھا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا، رونے لگے۔ میری ساس بھی گل بابی سے بہت محبت کرتی تھی، وہ ان کی سگی بھتیجی تھی، اس لیے وہ بیمار رہنے لگی۔ بار بار گل گل کہہ کے اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ میرے سر پہ دوہری ذمہ داری آ چکی تھی، چھوٹے بچے کی بھی اور اماں کی بھی، کیونکہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہتی تھیں، کھانا پینا چھوڑ چکی تھیں۔ حنان لالا کبھی انہیں سنبھالتے تھے، کبھی اپنے چھوٹے بیٹے کو۔ 15 دن میں اسکول نہیں گئی۔ کئی بار ولی محمد کا بھی فون آ چکا تھا، رو رہا تھا، پریشان تھا، لیکن واپس بھی نہیں آ سکتا تھا، اس کے پیپرز ہونے والے تھے۔ حنان لالا نے بھی اس کو منع کر دیا تھا۔ 15 دن بعد مجھ سے کہنے لگے، تم اسکول کیوں نہیں جا رہا؟ میں نے کہا اماں بیمار ہے، بچہ چھوٹا ہے اور وہ ہمارے ہاتھ پہ آ چکا ہے، ہمارے بغیر وہ سوتا نہیں ہے۔ کہنے لگا تم اسکول ضرور جاؤ، دن کے وقت اس کو کوئی ملازمہ سنبھال لے گی۔ لیکن جب میں اسکول میں ہوتی تھی مجھے ایک بے چینی سی لاحق رہتی تھی۔ ابھی تک اس بچے کا کوئی بھی نام نہیں رکھا گیا تھا۔ میں جب گھر آتے ہی سب سے پہلے میں اسے پکڑ لیتی، اور وہ بھی شاید میرا ہی منتظر ہوتا تھا۔ وہ کسی کی گود میں چپ نہیں کرتا تھا، جیسے ہی میں پکڑتی چپ ہو جاتا تھا، اور یہ احساس مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن ایک رات پتہ نہیں اسے کیا ہوا، روئے جا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہو کیا گیا ہے۔ میں خود بہت چھوٹی تھی، 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کے میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں اسے لے کے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حنان لالا کھڑے تھے۔ کہنے لگے کیا ہوا ہے، اس کو رو کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بس روئے جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کو گود میں لیا، پیار کیا، لیکن وہ چپ نہیں کر رہا تھا، بار بار اپنی ٹانگیں سکیڑ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے مجھے لگتا ہے اس کا پیٹ میں درد ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اگر بچے کے پیٹ میں درد ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور وہ بھی انجان تھے۔ اماں نیند کی دوائیاں کھا کے سوئی رہتی تھیں، اس لیے ہم ان سے بھی پوچھ نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگے کہ تم کو پتہ ہے اگر بچہ کا پیٹ میں درد ہو تو کیا کرتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ رات کا وقت تھا، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ کہنے لگے ایسا کرو تم باورچی خانہ سے جا کے تھوڑا گھی لے کے آؤ۔ ہم کو یاد ہے جب ولی محمد کا پیٹ میں درد ہوتا تھا تو اماں اس کے پیٹ پہ تیل کا مالش کرتا تھا۔ میں باورچی خانے میں چلی گئی، تھوڑا سا گھی لیا اور حنان لالا کے کمرے میں آ گئی۔ لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تیل کی مالش کرتے کیسے ہیں۔ میں ویسے ہی بہت گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے اس کو بیڈ پہ لٹایا، اس کی شرٹ کو اوپر کیا اور پھر ہلکا ہلکا تیل اس کے پیٹ پہ لگانے لگے۔ لیکن وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، مجھے دیکھ کے روئے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا رونا کچھ کم ہوا۔ میں جلدی سے اس کے لیے فیڈر بنا کے لے کے آئی۔ جب انہوں نے فیڈر میرے ہاتھ سے پکڑا تو کہنے لگے تم اس کو ٹھنڈا دودھ دیتا ہے؟ یہ سن کے میں گھبرا گئی، کیونکہ ان کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ کہنے لگے ایسے نہیں دیتے ہیں، جاؤ اس کو تھوڑا گرم کر کے لے کے آؤ، بالکل ہلکا سا گرم۔ میں دوبارہ باورچی خانے میں گئی، دودھ کو ہلکا سا گرم کیا، پھر لے کے آئی۔ کہنے لگے تم اس کو پلاؤ کیونکہ ہم کو یہ نہیں پتا کہ دودھ کیسے پلاتا ہے۔ میں نے بچے کو گود میں لیا اور اس کو فیڈر پلایا۔ وہ سو چکا تھا۔ حنان لالا کہنے لگے تم اس کو فیڈر پلا کے عزم کرواتا ہے؟ میں ان کی شکل کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ہم کو تو نہیں پتا۔ کہنے لگے عجیب اناڑی لڑکی ہو تم، ایسے دیکھو ادھر۔ انہوں نے اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگایا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ کہنے لگے ادھر دیکھو ایسے ایسے کرتا ہے۔ کہنے لگے ہم شاید تم سے وہ توقع کر رہا ہے جو تم کر نہیں سکتا۔ تم کون سا اس کی سگی ماں ہے، پھر ہے بھی تو چھوٹی،
ایسا کرو اس کو میرے پاس رہنے دو، میں سنبھال لے گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی، اور یہ رات کو ہم کو ڈھونڈے گا۔ میں اس کو اپنا کمرہ میں لے کے جا رہی ہوں۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ آگے میری زندگی میں ہونے والا ہے وہ میرے ہوش اڑا کے رکھ دے گا، کیونکہ وہ بچہ